मसीह यीशु के बाबरकत और फ़ातिमा नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। सो अजीज़ों, जिस तरह से एक बहुत ख़ास सीरीज़ का हमने आगाज़ किया हुआ है, आज जिस मुबारकबादी पर हम बात करेंगे वो है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और इस मुबारकबादी पर बात करने के लिए हमने खुदा के ज़बरदस्त सूरमा बिशप इलियास जोसेफ को मदऊ किया है, और उनके वसीले से हम सीखेंगे कि इस मुबारकबादी का क्या मफ़हूम है और क्या मतलब है। बिशप साहब, थैंक यू सो मच कि आप अपने क्वालिटी टाइम में से हमेशा हमें वक्त देते हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे पहले तो हमें रास्तबाजी के मफ़हूम से आगाह कीजिएगा कि रास्तबाजी दर हकीकत है क्या, और मसीही नुक्ते नज़र में रास्तबाजी क्या है। और फिर इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे मसीही रहनुमा गुजरे हैं, और अगर हम कहें कि अभी भी बहुत सारे ऐसे मसीही रहनुमा हैं और मसीहियत को फैलाने वाले हैं जो अभी भी सताए जा रहे हैं रास्तबाजी की खातिर, तो आप ज़रा हमारे इल्म में इजाफा कीजिएगा। रास्तबाजी जो है ये रास्ते के साथ चलना, और जो खुदा के आइन, खुदा की मर्जी, खुदा के कलाम के ऐन मुताबिक चलते हैं, वो रास्तबाज है। और जो हुक्म शिकनी करते हैं और मुनारिफ होते हैं और खुदा के कलाम का इनराफ करते हैं, तो वो लोग नारास्त लोग हैं। तो रास्तबाजी के सबब से इस्ताए गए हैं, यानी खुदा की कामिल मर्जी को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में वो पूरा करते हैं और खुदावंद के पाकरू की तहरीक में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो लोग रास्तबाज हैं। तो अब हम दो यहाँ पर देखते हैं। नारास्त वो लोग हैं जो खुदा की मर्ज़ी के बरक्स चलते हैं, रास्तबाज वो हैं जो खुदा की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक चलते हैं। और कलाम खुदा में जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की इंजील 5वां बाब 10वीं आयत, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन ही की है। अब बहुत से लोग सिताए जाते हैं, लेकिन रास्तबाजी के सबब से नहीं सिताए जाते। मिसाल के तौर पर किसी ने चोरी की और उसको सिताया, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, सिताया जा रहा है, परजुकेट किया जा रहा है, या उसने बुरी कुछ बातें कही, या कुछ उसके अमाल और किरदार में कुछ ऐसे बातें जो दुरुस्त नहीं, और उसकी वजह से, यानी उनके अल्फाज से, उनके कामों से जो खुदा की मर्ज़ी के बरक्स हैं। अब कलाम में लिखा है तो चोरी नहीं करना, उसने चोरी कर ली, पकड़ा गया, उन्होंने मारा, तो वो कहेगा कि मैं तो मुबारक हूँ, तो वो मुबारक नहीं है। रास्तबाजी के सबब से सिताए जाए, यहाँ बहुत ही खूबसूरत पहलू बयान किया गया है कि सिताए जाएं, लेकिन रास्तबाजी के सबब से। उसका रीज़न जो है रास्तबाजी है कि वो नेकी करते हैं, सिताए जाते हैं, वो इबादत करते हैं, सिताए जाते हैं, खुदा की प्रस्तश करते हैं और सिताए जाते हैं, और ये है रास्तबाजी के सबब से सिताया जाना। और बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सिताए जाते हैं, उनको मुबारक कहा गया है, उनको मुबारक कहा है, यानी बाबरकत है वो लोग जो रास्तबाजी के सबब से सिताए गए हैं। खुश हैं वो लोग इसलिए कि वो सिताए गए हैं, लेकिन अपनी बदकिरदारी, अपनी नाराज़गी, अपने एमाले बद और अपने चाल चलन के या अखलाकी गिरावट के सबब से नहीं सिताए जा रहे, बल्कि मसीह यीशु के होने के सबब से, रास्तबाज होने के सबब से सिताए जाते हैं, और वो मुबारक है। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि अहद अतीक में भी कि रास्तबाजी के सबब से सिताए गए, तो वो सब मुबारक हैं। अहद अतीक, अहद जदीद या अहद हाज़र, और जो भी रास्तबाजी के सबब से सिताया जाता है,
تو وہ مبارک ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دوسرا تیموتھیوس 3 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جتنے مسیح یسو میں دینداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے جو دینداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ خدا کے ہونے کے باعث ستائے جاتے ہیں وہ سب مبارک ہے، اور ان کو ستایا جائے گا۔ اور اس کی میں عہد عتیق میں آپ کو مثال دوں، صدرک، مسک، عبدنجو، ان کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ آگ کی بھٹی میں ان کو جھونک دیا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ کون سی ناراستی کا کام کیا ہے؟ زندہ خدا کی عبادت کی ہے۔ اور اسی طرح کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دانیل، جسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا، اور جتنے وہ ناظم تھے وہ سب خامی تلاش کرتے رہے کہ اس میں کوئی خامی پائیں، لیکن کوئی خامی نہیں پائی، بلکہ اس کو راست باز اور خدا کے حضور دعا کرنے والا انہوں نے پایا۔ اب اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تیرے علاوہ جو کوئی عبادت کرے اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ شیروں کی ماند میں اب وہ ستایا گیا، لیکن اس ستائے جانے میں خدا اس کے ساتھ ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے شیروں کے منہ فرشتے نے آ کر بند کر دیے، لیکن یہ نہیں کہ وہ شیر کچھ نقلی تھے یا وہ آدم خور نہ تھے یا نقصان پہنچانے والے نہ تھے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب بادشاہ صبح سویرے گیا اور دانیل باہر نکلا، اس کے بعد اس کے مخالفین کے ان کو بیوی بچوں سمیت پھینکا گیا، وہ ابھی زمین کی تہہ پر بھی نہیں پہنچے کہ انہوں نے ان کو پھاڑ دیا۔ تو اس کے معنی ہے راست بازی کے سبب سے ستائے جانے والے لوگوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ ستائے جاتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کے ہیں تو ستائے نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے تو ستائے نہ جائیں گے، بلکہ ان کو ستایا جاتا ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں یہاں پہلا پطرس 4 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جو جو شریک ہو خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ اب جو ستائے جاتے ہیں راست بازی کے سبب سے، تو وہ اپنے آپ کو کہ مسیح راست بازی کے سبب سے ستایا گیا، اور مسیح نے برملا کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کسی میں جسارت نہیں، اس لیے کہ کوئی گناہ ہی نہیں جو اس کی زندگی میں ہو، لیکن وہ ستایا گیا، اسے ستایا گیا، حالانکہ وہ راست باز ہے، اور اس راست بازی میں اسے ستایا گیا۔ اب جتنے راست باز ستائے جاتے ہیں وہ اپنی زندگی کو اس بات پر وہ مستقبل کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ وہ ستائے جاتے ہیں، لیکن جلال میں اپنے خدا کے ساتھ ہوں گے، اور یہ ان کے لیے ریوارڈ ہے۔ تو گویا آسمان کی بادشاہی ان کے لیے ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ تو وہ ستائے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں عہد عتیق میں ہی، تو موسیٰ کو ستایا گیا۔ اس کی بہن، اگر ہم گنتی 12واں باب پڑھیں تو وہ کہتی کہ کوئی یہ بہت زیادہ ہے، ہم بھی خدا کے ہیں، خدا ہم سے بھی بات کرتا ہے، اس کو ستایا گیا۔ اب یہ دو طرح کا ستایا جانا ہے، ایک فزیکل ہے اور ایک وربل ہے۔ تو وربلی وہ ستایا گیا، اور اسی طرح سیمول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، جب پہلا سیمول 16واں باب 2 آیت، وہاں قوم اس کو رد کر دیتی ہے۔ ایلیا کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایزبل جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کو مار دینا ہی چاہتی ہے، اور اسے کیا کیا؟ راست باز ہے۔ اور اسی طرح راست باز ستائے جاتے ہیں، لیکن وہ مبارک ہے، ان کے پاس امید ہے کہ وہ راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں،
یہ نہیں کہ کسی غلط کام، ایک شخص ایسے نشے میں نہ، وہ انہوں نے پکڑا اسے اور مارا، اور وہ آ کے کہتا بس مسیح ہونے کے سبب سے مارا گیا، تو وہ راست بازی کے سبب سے نہیں ستایا گیا، وہ اپنے اس ناراستی کے سبب سے ستایا گیا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو مبارک نہ کہے جو ناراستی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، ہاں جو راستی کے سبب سے اور خداوند کی حضوری میں رہنے کے سبب سے، خدا کے کلام کے تابع ہونے کے سبب سے، خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی گزارنے کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، ان کے لیے ریوارڈ ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یرمیہ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب ہم یرمیہ 38 باب 6 آیت پڑھے تو وہ اسے قید میں ڈال دیا گیا، اور اسی طرح ہم یسوع مسیح کے شاگردوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کے جتنے شاگرد ہیں ان کو ستایا گیا۔ متی کو ایتھوپیا میں تلوار کے زخم سے، اور مرکز کو الیگزینڈریا یعنی اسکندریہ میں وہ اس کو یعنی گھوڑے سے وہ گھسیٹا گیا، کھینچا گیا، اور وہ اس کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کا اس کو یونان میں اس کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح یوحنا جسے اس میں ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا گیا اور خدا نے معجزانہ طور پر بچایا، پھر پتمس کے جزیرے میں اس کو قید کر دیا گیا۔ تو جتنے بندگان خدا کی زندگی اور ان کے حیات کے ان پہلوؤں پر غور کریں گے جو راستی کے ساتھ چلتے رہے لیکن وہ ستائے گئے، اب اس ستائے جانے میں وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں کہ خدا تیرے باعث ہم ستائے جا رہے ہیں، لیکن خدا ان کو قوت برداشت بخشتا ہے اور وہ خداوند اور اس کی محبت میں بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ہم کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل 10واں باب 23ویں آیت کو پڑھیں، لیکن جب تم کو ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے کو بھاگ جاؤ، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ نوکر اپنے مالک سے۔ شاگرد کے لیے یہ کافی ہے کہ اپنے استاد کی مانے دو، نوکر کے لیے یہ کہ اپنے مالک کی مانے دو۔ جب انہوں نے گھر کے مالک کو بلزبول کہا تو اس کے گھرانے کے لوگوں کو کیوں نہ کہیں گے۔ اب مسیح ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اگر مالک کو کہا تو نوکر کو بھی کہیں گے، اگر مالک کو ستایا تو نوکر کو بھی ستائیں گے، اگر استاد کو ستایا تو شاگرد کو بھی ستائیں گے۔ تو ہماری ذہنی آمادگی کہ ہم ستائے جائیں لیکن مایوس نہ ہوں، ستائے جائیں بے دل نہ ہوں، ستائے جائیں اور حوصلہ شکن نہ ہوں، بلکہ ہم خداوند میں اور مضبوط ہوں اس ستائے جانے میں، اس قوت کو، اس طاقت کو جو خدا ہمیں بخشتا ہے، اور اس میں ہم اس ستائے جانے کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ اور بہت سے ہیں جو ستائے اس لیے جاتے ہیں کہ راستی کا انکار کریں، راستی کو چھوڑ دیں۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، اس میں چونکہ کمیونزم اور سوشلزم کا وہ دور تھا، اس دور کی جس میں مسیحیوں کو بالکل برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ستایا جاتا، بلکہ ان کو مار دیا جاتا، اور پتہ چلا کہ کسی علاقے میں مسیحی ہیں، اب وہ 10 مسیحی تھے، 10 مسیحی، اور وہ برف پر ان کو کھڑا کیا گیا، اور جو فوجی تھا، جو کمانڈر تھا، اسے کہا کہ جو کوئی مسیح کا انکار کرے، راستی کو چھوڑے، تو وہ یہ کمرہ ہیٹر ہے اس میں، وہ اس میں آ جائے۔ اب 10 کھڑے ہوئے، کچھ دیر کے بعد ایک اسے انکار کے ہاتھ کھڑا کیا، اس کو وہاں روم جہاں ہیٹر تھا بھیج دیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں،
چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، ہوں، اب 9 جو ہے وہ چلے گئے، ایک رہ گیا. جب ایک رہ گیا، اب جو وہ کمانڈر تھا اور فوجی تھے، اب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی وہ سردی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی انکار کر دے. اسے کہا نہیں. پھر اسے کہا کہ اب بھی موقع ہے ورنہ بس تیرا خون منجمد ہو جائے گا. ہوں، تو اسے کہا نہیں، مسیح نے میرا کفارہ دیا، مسیح نے میرے لیے اپنی جان دی، اور میں مسیح کی خاطر جان دے سکتا ہوں، لیکن ایمان سے منکر نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد اسی کا ان 9 کو بلا دو. ان 9 کو بلائے، لائن پر کھڑا کیا، کہا ان کو شوٹ کر دو. یہ اس مسیح کے لیے جس نے اپنی جان ان کے لیے دی، ہوں، اس کا انکار کر دیا، اور آج سے میں کنورٹ ہو گیا ہوں. اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تو مسیحی ہے، اب میں بھی مسیح ہوں، کیونکہ تو نے ایک ایسا سبق مجھے سکھایا کہ جان دینے تک وفادار. عزیزو، ابلیس چاہتا یہ ہے کہ ستائے اور وہ انکار کر دے کہ میں مسیح کا نہیں، یا صداقت سے گمراہی کی طرف آ جائے، راستی سے ناراستی کی طرف آ جائیں اور انحراف کریں. لیکن جو خدا کے لوگ ہیں وہ اس بڑے اجر کو کہ ایمان میں ہم اگر مر بھی گئے تو ہم مرے نہیں. یسوع نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے. زندہ ہے. ہوں، اور ان کے لیے ریوارڈ اس راستے پر چلنے اور راست رو ہونے، راستکاری کا بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور اس لیے جو خداوند سے پیار کرتے ہیں اور جو مسیح کے اس کفارے کو اور مسیح کی مصلوبیت کو اور اس قربانی کو سمجھ لیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جان جائے لیکن ایمان نہ جائے. ہوں، راست رہیں گے، کتنا بھی لالچ ہو، ناراست نہیں ہوں گے. عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم راستی کے ساتھ، کامل پاکیزگی کے ساتھ دکھ آئیں لیکن ہم برداشت کریں. اور نہ صرف یہی عہد عتیق میں، عہد جدید کا میں نے عہد حاضر میں بھی جی، مسیحی ہونے، جو سچے مسیحی ہیں، مسیح ہونے کے ثواب سے ان کو ذہنی طور پر ٹارچر دیا جاتا ہے، ان کو جسمانی اذیت دی جاتی ہے، ان کو لعن طعن کیا جاتا ہے، یعنی وربل پرسیکیوشن، فزیکل پرسیکیوشن. لیکن وہ اس کے باوجود بھی وہ اپنے خدا کے حضور رہتے ہیں. اب 3 طرح کے ایذا رسانی ہیں. ایک ہے جسمانی ایذا رسانی، دوسری ہے ان کے ذہنی طور پر یا لعن طعن کرنا، اور تیسری ہے جھوٹے الزامات لگا کر ان کو ستانا. یعنی جو انہوں نے نہیں کیا کہنا انہوں نے کیا ہے، جو نہیں کہا کہا انہوں نے یہ کہا ہے، اور 2 گواہ کر کے ان کو اس میں ایذا رسانی کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایذا رسانی میں ان کو زندہ ہی جلا دیا جاتا ہے. اور ایسے واقعات ہوئے عہد حاضر میں، سیالکوٹ میں، سرگودا میں، اور اسی طرح ہم شانتی نگر سے شروع کریں تو بہت سے واقعات ہوئے. ہوں، اور ان میں کہ مسیح کے نام کے کہلاتے ہیں نا، اس وجہ سے بھی. لیکن یہاں خاص بات ہم دیکھتے ہیں راست بازی کے سبب سے. تو جب راست بازی کے سبب سے ان کو ستایا جاتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے. کہ یہ نہیں کہ ریوارڈ ان کو بہت بعد میں ملے گا، ریوارڈ ان کو مل چکا ہے. ہوں، دے آر آنر آف دا کنگڈم آف گاڈ، یس، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور وہ وارث ہیں. اس لیے خدا کی بادشاہی، یعنی خدا بادشاہ ہے تو وہ اس کی بادشاہی کے وارث ہیں، ان کی ہے. اس لیے کہ وہ خداوند کی مرضی
کے مطابق چلتے ہیں. جب ہم متی رسول کی انجیل 30 باب اور اس کی 2 آیت کو پڑھیں، لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اب آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یوحنا پریچ آؤٹ کرتا ہے اور وہ یسوع مسیح کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کہ اب اس کی منسٹری کا آغاز ہونا ہے. لیکن جنہوں نے یسوع کی خاطر اپنی جان دی، یسوع کی خاطر ستائے جاتے ہیں، تو آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. یسوع ان کا ہے، بادشاہی ان کی ہے. بالکل. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو زندہ خدا کے فرمان کے تابع رہ کر دکھ اٹھاتے ہیں، تو اس دکھ میں خداوند ان کے ساتھ ہے، بلکہ ان کے لیے بہت بڑا اجر جسے ہم اجر عظیم کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی ان کی ہے. لوکا کی انجیل 16 باب 25ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. ابراہم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا، اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اب لازر کے حوالے سے ہم اگر غور کریں تو وہ اس کا بدن دکھ پاتا رہا، لیکن ایسے بے شمار لوگ ہم نے دیکھے ہیں، اور میں چرچ میں بھی بہت سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایسی بیماری ہوئی، پھر کسی نے ہمیں کہا جادوگر کے پاس چلے گئے. یعنی دکھ میں، تڑپنے میں، مصیبت میں، ناسور میں اور اذیت میں، بدن کو اذیت ہو رہی ہے، تو اس سے چھٹکارے کے لیے زندہ خدا کے پاس آنے کی بجائے وہ غیر معبودوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو جاتے ہیں. جیسے یہ امیر شخص یہ یہاں عیش و عشرت کرتا رہا. بہت سے ایسے ہیں جن کو یہ تک آفر ہوتی ہے کہ بس ایمان چھوڑ دو، مسیح کو چھوڑ دو، یہ گھر تمہارا ہے، یہ گاڑی تمہاری ہے. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. میرے پاس ایک لڑکی آئی، نہایت خوبصورت تھی، تو اس سے جاب کرتی تھی. تو کہنے لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بینگلو ہے یہ آپ کے نام، یہ گاڑی اسی سال کا ماڈل ہے، یہ آپ کے نام، اور آپ مسیح کا انکار کریں. تو اس سے کہا کہ میں آج سے اس جاب کو چھوڑ رہی. جو مسیح یسوع کو پا لیتے ہیں پھر کبھی مسیح کو نہیں چھوڑتے. دکھ اٹھا لیں گے، اذیت اٹھا لیں گے، لان تان برداشت کر لیں گے، لیکن یسوع مسیح کو اپنا منجی اور زندگی کا مالک جانا ہے تو کبھی بھی وہ مسیح سے جدا نہیں ہوتے. وہ دکھ سہلیں گے لیکن مسیح کے ساتھ رہیں گے. اسی کے ساتھ بشپ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں ابھی تک یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ آسمان کی بادشاہی پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی. آسمان کی بادشاہی اور دنیا کی بادشاہی، ان دونوں میں ذرا مختصراً ڈفرینس بیان کیجیے گا. دنیا کی بادشاہی اگر آپ غور کریں تو یہ شان شوکت ہے اور یہ سارا جو زندگی کا اعلیٰ سٹیٹس، لیکن آسمان کی بات سے، اور یہ سب کیا ہے؟ فنا ہو جائے گا، فانی ہے. یعنی یہ سب کچھ پتھر پر پتھر بھی باقی نہ رہے گا. تو گویا یہ فنا ہونے والی بادشاہی ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی وہ غیر فانی ہے اور فنا ہونے والی نہیں. اب یہ زندگی کی عیش و عشرت چند روزہ ہے، معین وقت تک ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی غیر معینہ ہے اور اس کا کوئی تعین نہیں. وہ ابدی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی نہ ختم ہونے والی، لا متناہی. تو کمپیریٹیولی آسمان کی بادشاہی کو زمین کی بادشاہی کے ساتھ کمپیئر کرے، ہر بادشاہی کا اختتام ہے، لیکن خدا کی بادشاہی نہ ختم ہونے والی ہے. ہر بادشاہ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. جب بادشاہ ختم ہوتا ہے اس کی بادشاہی ختم ہو جاتی ہے. کنگ از ڈیڈ، his kingdom is dead. اب نیا آتا ہے
اس کی اپنی ڈائنیسٹی ہوتی ہے، اس کی اپنی کنگڈم ہوتی ہے، لیکن خدا ایسا بادشاہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے وہ آسمان کی بادشاہی جو ہے زمین کی بادشاہی سے بالکل مختلف، یعنی یہ فانی ہے، وہ غیر فانی ہے، اس میں چند روزہ، اس میں ہمیشگی ہے، یہ معینہ ہے، وہ غیر معینہ ہے۔ رسل کے اعمال 5واں باب 41ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے، ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لیے لائق تو ٹھہرے۔ اب یہاں پر عدالت میں ان کو بلایا گیا، شاگردوں کو، اور جب ہم 40ویں آیت پڑھے تو لکھا ہے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ اب انہوں نے راست بازی کا کام کر رہے ہیں کہ یسوع کی تعلیم دے رہے ہیں، یسوع کے بابت بتا رہے ہیں۔ اب ان کو پٹوایا گیا، اظہار ثانی ہوئی، لیکن کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے اس ڈگر سے ہٹے نہیں۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے، رسولوں کے اعمال 5واں باب 42ویں آیت، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ اب ان کو پٹوایا گیا، عدالت میں بلایا گیا، بے عزت کیا گیا کہ اس طرح یہ مسیح کا پرچار چھوڑ دیں گے، اس طرح مسیح کے کہلانا چھوڑ دیں گے، مسیح کی شاگردیت چھوڑ دیں گے۔ لیکن کلام میں لکھا وہ باز نہیں آئے، وہ پھر بھی تعلیم دیتے رہے، وہ پھر بھی منادی کرتے رہے، وہ پھر بھی مسیح کا اقرار کرتے رہے۔ تو جو مسیح یسوع کے ہیں اور جنہوں نے اسے اپنا منجی، مالک اور اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، وہ حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، مسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اور وہ کتنے ہی ستائے کیوں نہ جائیں، وہ اپنے مسیح کے تابع رہتے ہیں۔ اور اگر انہیں ستایا گیا ہے تو بھی وہ اپنی راستی پر ہی قائم رہیں گے، راستی سے ناراستی کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اور راستی میں ہی زندگی گزاریں گے۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ان کو پٹوایا گیا، عدالت بلایا گیا، اور ان کو یہ ہے اب یہ مسیح کو چھوڑ دیں گے، اب یہ راستی کو چھوڑ دیں گے، راست بازی کو چھوڑ دیں گے، لیکن وہ پھر بھی اپنی راستی پر قائم رہے اور اپنے خدا کی مرضی کے عین مطابق اپنی زندگی گزارتے رہے۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور عمدہ طریقے کے ساتھ اس مبارک بادی پر بات کی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ عزیزوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ایپیسوڈ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو یوں ہی جاری اور ساری رکھتے ہوئے آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔